अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जॉन डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जॉन डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जनाब। आज लोकल पॉलिटिक्स से पहले गज़ा के हवाले से बात करते हैं। जो गज़ा के अंदर जुल्म जारी है, जो जुल्म किया जा रहा है इसराइल की जानिब से, जिस तरह से बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है, बुज़ुर्गों पर जुल्म किया जा रहा है, ख़वातीन पर जुल्म किया जा रहा है, अस्पताल गिराए जा रहे हैं, मस्जिदें गिराई जा रही हैं, जो जुल्म हो रहा है ना, आज उसके ऊपर जो है वो तफसील से बात करते हैं और उस मामले के ऊपर तफसील से बात करते हैं। और उसके साथ साथ एक और मुलाकात हुई है बेंजामिन नेतन्याहू की और डोनाल्ड ट्रंप की, और उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा BBC ने एक इंटरव्यू किया, किसी और इदारे ने इंटरव्यू नहीं किया, BBC ने एक इंटरव्यू किया 5 फ़लस्तीनियों का, और उनकी कहानी जब आप सुनेंगे ना तो लिटरली आपकी रूह कांप जाएगी कि जिस तरह से उनको टॉर्चर वहाँ पे किया जा रहा है और जिस तरह से उनके ऊपर जो है वो जुल्म किया जा रहा है। और मैं हैरान होता हूँ कि मुसलमान जो हैं वो खामोश हैं। खैर, मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ, लोकल पॉलिटिक्स भी है, लेकिन सबसे पहले आगाज़ इससे कर लेते हैं। गज़ा में इजरायली बर्बरियत के 549 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं और इजरायली फोर्सेस की जानिब से हमलों में अब तक 50,810 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 1,15,688 ज़ख्मी हो चुके हैं। आप अंदाज़ा करें। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली फ़ौज के गज़ा के रिहायशी इलाकों पर हमले जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में इजरायली हमलों में मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद जबकि दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। दूसरी जानिब खान यूनिस में अल नसर अस्पताल के करीब सहाफ़ियों के कैंप पर बमबारी में 3 सहाफ़ी शहीद जबकि 8 ज़ख्मी हो गए। अहमद मंसूर नामी सहाफ़ी झुलस कर शहीद हुआ। देरुल बला की रिहायशी इमारत पर सयूनी बमबारी में 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इजरायली फ़ौज का रोज़ाना की बुनियाद पर 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद और ज़ख्मी कर रही है। इमदादी सामान की तरसील पर पाबंदी से फ़लस्तीनियों को ग़िज़ाई की किल्लत का भी जो है वो सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जनाब बेंजामिन नेतन्याहू की जो है वो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है और वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप से वो मिला है और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर वही घटिया हरकत की है। उसको एक तो साथ बिठाया और फिर उसको साथ बिठा के ये कह रहा है कि जनाब गज़ा तो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है, उनको चाहिए कि वो वहाँ से अब चले जाएँ, वो किसी और मुल्क चले जाएँ, हम गज़ा को जो है वो फिर से डेवलप करेंगे। और उसने कहा है कि जी उन्होंने वहाँ पे रह कर करना ही क्या है, वहाँ पे बचा क्या है, हम गज़ा को जो है वो डेवलप करेंगे और उनको चाहिए वो किसी और मुल्क में चले जाएँ। मुझे लिटरली एक जगह पे अफसोस भी हो रहा था और दूसरी जगह पे गुस्सा भी आ रहा था कि जिस तरह से बातें कर रहे हैं ना कि ये सब कुछ हो चुका है, जैसे उन्होंने खुद किया है, जैसे ये जो जुल्म उनके ऊपर हुआ है फ़लस्तीनियों के ऊपर, ये उन्होंने अपने आप पे खुद किया है। जो उनके घर उजड़े हैं वो उन्होंने खुद उजाड़े हैं, जो अस्पताल वहाँ पर तबाह हो चुके हैं वो उन्होंने खुद तबाह किए हैं, जो वहाँ पर जो कत्ल हो रहा है, जो जिस तरह से जुल्म किया जा रहा है वो अपने आप पे खुद कर रहे हैं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर रहा है। आज शर्म का मुकाम है हर उस मुसलमान के लिए, आज शर्म का मुकाम है हर उस मुसलमान के लिए जिसने इसको वोट दिया है, आज शर्म का मुकाम है हर उस मुसलमान के लिए जिसने किसी से वोट दिलवाया इस शख्स को। इस शख्स की घटिया हरकतें आप देख लें कि जिस तरह से बात करता है, और ये एक नया टैक्टिक इन्होंने अपनाया है कि ये लोग गज़ा छोड़ दें, जहाँ पे उनके आबाओ अजदाद की कब्रें हैं वो मुल्क छोड़ दें वो लोग, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे बचा कुछ नहीं है। और बचा किस वजह से कुछ नहीं है, वो इसके साथ बैठा हुआ है और ये जो है वो गज़ा के ऊपर तनकीद कर रहा है आज भी बैठकर। मुझे लिटरली अफसोस होता है इस बात के ऊपर और गुस्सा भी आता है कि जो जुल्म आज गज़ा के ऊपर हो रहा है, सारे मुसलमान ममालिक जो है वो चुप करके बैठे हुए हैं। खैर, आगे चलते हैं, और भी डेवलपमेंट्स हैं। इजराइल के वज़ीर ख़ारजा ने जनाब कहा है कि गज़ा जंग की वजह हमास है जो यरगमालियों को रिहा करने पर तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि इजराइल जंग के खात्मे के बाद गज़ा की पट्टी का कंट्रोल संभालने का इरादा नहीं रखता। गज़ा में रज़ाकाराना तौर पर निकलने वाले फ़लस्तीनियों को मदद फराहम की जाएगी। एक नया टैक्टिक है कि इजरायली हुकूमत या इजरायली फोर्सेस की जानिब से कि जो आप यहाँ से चले जाएँ या उनको निकालने की जो है वो वहाँ से कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब जो इजरायली वज़ीर ख़जाना है उन्होंने भी एक धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि जी गज़ा की पट्टी में गंदम का एक भी दाना जो है वो दाखिल होने नहीं देंगे। इजरायली वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जब तक हमास हमारे फ़ौजियों को रिहा नहीं करेगा, हम गज़ा के शहरियों को एक खुराक और मदद नहीं फराहम देंगे। यरगमालियों की रिहाई तक गज़ा में गंदम का एक भी दाना जो है वो हम नहीं जाने देंगे। उसने कहा कि ये मुतनाज़िया और नफ़रत आमेज़ बयान उस वक्त उसका सामने आया जब गज़ा शदीद इंसानी बहरान का शिकार है और लाखों फ़लस्तीनी भूख, प्यास और अद्वियात की किल्लत से इस वक्त दो चार हैं। और तो किसी को शर्म आई ना आई, भारतीय अदाकारा है
سوارا باسکر، ان کو آ گئی ہے، اور وہ انڈیا میں بھی ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرتی ہیں، تو انہوں نے بھی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جی غزہ پر وحشیانہ بمباری میں بچوں کی ہلاکتوں اور جنگی جرائم پر دنیا کی بے بسی پر وہ جو ہے انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے لکھا کہ مسلم سیاسی رہنما سے شادی کرنے والی بھارتی اداکارہ سوارا باسکر نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ اسرائیل صرف غزہ کو نہیں بلکہ ہمارے اندر موجود انسانیت کے احساس کو بھی جو ہے وہ ختم کر رہا ہے. تو یہ جو ہے وہ انہوں نے کہا. اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا اس سٹوری کے اوپر جو میں آپ کو شروع میں بتا رہا تھا کہ بی بی سی نے ایک سٹوری کور کی ہے 5 فلسطینیوں کی. ان کو بیسیکلی اسرائیل نے قید میں رکھا ہوا تھا، اور اس سٹوری کا آغاز ہی اس طرح سے ہو رہا ہے کہ آپ کی روح کانپ جائے گی کہ جو ظلم ان کے اوپر ہوا ہے. میں آپ کے سامنے پوائنٹ ٹو پوائنٹ رکھتا ہوں جو ظلم ان کے اوپر ہوا ہے. بی بی سی نے 5 ایسے فلسطینیوں کی تفصیلی انٹرویو کیے جنہیں غزہ سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب حماس نے اسرائیل پر بڑا حملہ کر کے 1200 اسرائیلی شہریوں کو ہلاک اور 251 کو یرغمالی بنایا تھا. ان قیدیوں کو ایک متنازعہ اسرائیلی قانون کے تحت بغیر کوئی مقدمہ چلائے جیل میں رکھا گیا. یہ قانون ان افراد پر لاگو ہوتا ہے جنہیں اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے. اچھا، ان کے اوپر مقدمہ کوئی نہ بھی ہو، اسرائیل کے اندر ایک یہ بھی قانون ہے کہ اگر ان کو خطرہ محسوس ہو کسی سے تو وہ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، اس کے اوپر چاہے مقدمہ نہ بھی ہو. خیر، قیدیوں کا کہنا ہے کہ ان پر حماس سے روابط کا الزام لگا کر اسرائیلی یرغمالیوں اور غزہ میں سرنگوں کے موجودگی کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی. تاہم اسرائیلی حکام کو تفتیش کے بعد ان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا، اس لیے حماس اور اسرائیل میں ہونے والے حالیہ جنگ بندی معاہدے کے تحت ان کی رہائی ممکن ہوئی. ان سب کو، اچھا اب جو ظلم ہوا ہے، ٹارچر ہوا ہے، اس کے اوپر آج پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں آپ کو رکھتا ہوں. ان سب کو کپڑے اتار کر آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر اور ہاتھ باندھ کر مارا پیٹا گیا. کچھ نے بتایا کہ انہیں بجلی کے جھٹکے دیے گئے، کتوں سے ڈرایا گیا اور طبی سہولیات سے بھی جو ہے وہ محروم رکھا گیا. اندازہ کیجیے آپ صرف. کچھ نے دیگر قیدیوں کی ہلاکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، کچھ قیدی جو وہاں پر تھے، اور ایک قیدی نے بتایا کہ انہوں نے اپنے سامنے دوسرے قیدی پر جنسی تشدد ہوتے ہوئے بھی دیکھا. ایک نے بتایا کہ اس کا سر کیمیکل میں ڈبویا اور پھر اس کی کمر کو آگ لگا دی گئی. آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح وحشیانہ ٹارچر کیا جا رہا ہے. یہ محمد ابو طویلہ نے بتایا کہ فوجی ایک برتن میں صفائی کے لیے استعمال ہونے والے کیمیکل ملاتے رہے اور پھر ان کا سر اس میں ڈبو دیا. اس کے بعد اسرائیلی تفتیش کاروں نے انہیں مکے مارے جس سے وہ گر پڑے اور ان کی آنکھ زخمی ہو گئی. یہ آپ پکچرز بھی دیکھ رہے ہوں گے. پھر اسرائیلی فوجیوں نے ان کی زخمی آنکھ پر کپڑا باندھ دیا جس سے تکلیف اور بڑھ گئی. انہوں نے مزید بتایا کہ فوجیوں نے ان کے جسم کو آگ بھی لگائی. انہوں نے خوشبو والا سپرے اور لائٹر استعمال کر کے میری کمر کو آگ لگائی. میں آگ بجھانے کے لیے جانوروں کی طرح تڑپتا رہا. آگ میرے گلے سے لے کر ٹانگوں تک پھیل گئی. پھر انہوں نے بار بار بندوقوں کے بٹ اور لکڑیوں کے ڈنڈوں سے مجھے مارا اور بار بار میرے جسم کو ان سے چبوتے رہے. مطلب وہ جہاں پر آگ لگا رہے تھے نا، بعد میں اسی جگہ پر جو ہے وہ بندوقوں سے اور لکڑیوں سے جو ہے وہ ان کے زخموں کو چبوتے بھی رہے. وہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے میرے اوپر تیزاب ڈالنا شروع کیا اور تقریباً 1.5 دن تک میرا جسم جو ہے وہ اس سے دھویا جاتا رہا. تقریباً 1.5 دن تک، آپ اندازہ کیجئے. اور وہ میرے سر پر تیزاب ڈالتے اور جب میں کرسی پر بیٹھتا تو یہ تیزاب میرے پورے جسم پر بہتا رہتا. ابو طویلہ نے بتایا کہ ان کا زیادہ تر علاج اسرائیل کے جنوبی علاقے بیر شبا کے قریب واقع صدی تیمن نامی فوجی اڈے کے ایک فیلڈ ہاسپٹل میں ہوا. ان کا کہنا تھا کہ انہیں برہنہ حالت میں بستر سے باندھ دیا گیا اور بیت الخلاء کی سہولت دینے کے بجائے صرف نیپی پہننے کو دی گئی. اس اسپتال میں کام کرنے والے اسرائیلی ڈاکٹروں نے پہلے بھی بی بی سی کو بتایا تھا کہ قیدی مریضوں کو زنجیروں سے باندھا اور نیپی پہنانا وہاں کا معمول ہے. بی بی سی نے جب ابو طویلہ سے رہائی کے کچھ ہی دن بعد بات کی تو ان کی کمر پر جلنے کے نشانات اور سوجن نمایاں تھی. انہوں نے بتایا کہ جلنے کا درد اتنا تکلیف دہ تھا کہ وہ نیند سے جاگ جاتے تھے اور ان کی بینائی بھی متاثر ہوئی ہے اس وجہ سے. اس کے علاوہ عبد الکریم جن کی عمر 33 سال ہے، وہ مرغی خانے میں کام کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی فوجیوں نے ہمیں ہتھکڑیاں لگائی اور مارنا شروع کر دیا. کسی نے مجھے پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیا. انہوں نے بتایا کہ نومبر 2023 میں جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ اسرائیلی انخلاء کے حکم پر عمل کر رہے تھے تو ایک چیک پوسٹ پر انہیں گرفتار کر لیا گیا. بعد میں ان سے جیل میں ملنے والے ایک وکیل نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ جیل منتقل کیے جانے سے قبل عبد الکریم کو شدید مار پیٹ، ذلت برہنہ کر کے اور بے عزتی کا نشانہ بنایا گیا. 2 قیدیوں نے بتایا کہ انہیں گھنٹوں سردی میں باہر کھڑا رکھا گیا، جبکہ دیگر 2 نے کہا کہ اسرائیلی فوجیوں نے ان کے پیسے اور ذاتی اشیاء چوری کر لیں. انہوں نے کہا کہ تشدد کرنے والے یونٹ کے فوجی کتے لاٹھیاں اور الیکٹرک گنز لے کر آتے تھے. وہ ہمیں بجلی کے جھٹکے دیتے تھے اور مارتے تھے.
ابو طویلہ نے مزید بتایا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے دوران بھی ہمیں مارا پیٹا جاتا تھا اور ڈرایا دھمکایا جاتا تھا اور ظلم کیا جاتا تھا. کمرے میں رکھا جاتا تھا جہاں بلند آواز میں اسرائیلی موسیقی چلائی جاتی تھی. اچھا یہ بھی جو ہے وہ ٹارچر کا ایک ٹیکٹک ہے, آپ کو نیند نہ آئے اس وجہ سے جو ہے وہ ایک کمرے کے اندر آپ کو بند کر دیا جاتا ہے اور وہاں پر اونچی اونچی آواز میں جو ہے میوزک چلا دیا جاتا ہے. ان قیدیوں نے بتایا کہ تفتیش ختم ہونے پر انہیں آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیرکوں میں واپس لے جایا جاتا تھا. عمر نے بتایا کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ رات ہے یا صبح ہو چکی ہے, ہم سورج نہیں دیکھ سکتے تھے, کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے. احمد نے بتایا کہ اسرائیلی حکام بار بار ان کی بیرکوں پر دعویٰ بولتے اور آنسو گیس کے سپرے کرتے. احمد جو نوجوان قیدیوں کے حصے میں قید تھے بتاتے ہیں کہ ہر بار آنسو گیس سپرے کے بعد ہمیں 4 دن تک سانس لینے میں تکلیف ہوتی رہتی تھی, جیسے ہمارا دم گھٹ رہا ہو. ہم بچے تھے لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ 7 اکتوبر کے عسکریت پسندوں جیسا سلوک کیا. تفتیش کے دوران احمد کے ناخن بھی نکالے گئے. یہ سب کچھ بی بی سی نے نشر کیا ہے اور کسی الجزیرہ نے یا کسی اور ادارے نے نشر نہیں کیا, بی بی سی نے نشر کیا. آپ اندازہ کریں کہ کس طرح سے جو ہے وہ وہاں پر ظلم کیا گیا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ آج وہی لوگ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں کر رہے ہیں اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو چھوڑ دیں, ہمارے یہاں پر مسلم ممالک بھی ہمارے خاموش بیٹھے ہیں, بالکل کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی یہاں پر جو ہے وہ گفتگو نہیں کی, گفتگو بھی نہیں کی جا رہی. مطلب اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ گفتگو تو کر لیں. آپ مزاحمت نہیں کر سکتے نا, آپ گفتگو تو کر سکتے ہیں, آپ اس کی مذمت تو کر سکتے ہیں نا. یہ جو ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کے اوپر یا جس طرح سے یہ ظلم کیا جا رہا ہے, آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ابھی میں نے آپ کو صرف پوائنٹس بتائے ہیں. آپ اگر ان کا بی بی سی کے اوپر جا کر مکمل انٹرویو سنیں تو لٹرلی آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے. آپ بحیثیت مسلمان نہیں, آپ بحیثیت انسانیت ہی اس چیز کے اوپر غور کر لیں کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکنا چاہیے. یہ جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کو روکنا چاہیے. اور اس کے اوپر جو ہے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ آج کہہ رہے ہیں نا کہ غزہ میں بچہ ہی کیا, یہ ان سب نے کیا ہے. یا جو وہاں پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر 100 سے زائد بچوں کو وہاں پر قتل کیا جا رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح وہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہوگا. اور یہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بچہ ہی کچھ نہیں ہے. کہہ ایسے رہیں جیسے انہوں نے خود ہی اپنا سب کچھ اجاڑ دیا ہے. خیر اس کے علاوہ جناب فلسطینی حامی مظاہرین کی نمائندگی کرنے والے ایک وکیل کو وفاقی ایجنٹوں نے اس وقت حراست میں لیا جب وہ اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کے ساتھ ایک ملک کا دورہ کرنے کے لیے جو ہے ایک ملک کا دورہ کرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ امریکہ واپس آ رہے تھے امریکہ کے اندر. تو ان کو جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ ڈپورٹ کر دیا گیا ہے. اچھا یہ امریکہ کے اندر اب دوبارہ سے ہو گیا کہ جو پرو فلسطین ہے یا فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو یا تو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے یا ان کے پاسپورٹ جو ہے وہ منسوخ کیے جا رہے ہیں. تو یہ جناب کچھ یہاں سے ڈیولپمنٹس تھی. اس کے علاوہ جناب اب لوکل پالیٹکس کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کل علیمہ خان صاحبہ اور ان کی دیگر بہنوں کو جو ہے وہ ملاقات کرنے نہیں دی گئی. اس کے بعد خبر یہ آئی کہ ان کو حراست میں لیا گیا. اس کے بعد خبر یہ آئی کہ ان کو شادی کی ایک مارکی کے اندر جو ہے وہ ان کو وہاں پر رکھا گیا ہے اور دیگر کارکنوں کو بھی جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں. تو اس دوران جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف رہنما تھے جس میں سلمان اکرم راجہ, عمر ایوب, بیرسٹر گوہر اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کے پی ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کیا. اچھا ان کے اوپر تنقید یہ بھی ہو رہی ہے کہ خان صاحب کی بہنوں کو جو ہے وہ وہاں پہ حراست میں لیا گیا اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے. خیر سلمان اکرم راجہ صاحب بڑے غصے میں نظر آ رہے تھے. انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے لکھا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں نورین بی بی اور عظمیٰ بی بی نے علیمہ آپا کے بغیر خان صاحب سے ملاقات سے انکار کر کے ثابت کیا کہ وہ مقتدرہ کی خواہشات کے تابع نہیں. کاش پارٹی کے ذمہ داران بھی ایسا کردار رکھتے. آج لسٹ میں نام نہ ہونے کے باوجود خان صاحب سے ملنے والوں نے اطاعت گزاری کی, افسوس. اچھا اب یہ کس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جن کا لسٹوں میں نام نہیں تھا ان کی بھی ملاقات ہوئی؟ یہ بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر کا نام لے رہے ہیں. ان کے نام نہیں تھے لیکن ان کی پھر بھی ملاقات ہوئی. اور سلمان اکرم راجہ صاحب جنہوں نے لسٹیں دی اور ان کا نام بھی شامل تھا ان کو پیچھے ہی جو ہے وہ ناکے میں روک لیا گیا اور ان کو جو ہے وہ ملاقات کرنے نہیں دی گئی. تو یہ جو ہے وہ لڑائیاں بڑھنی شروع ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کے اندر. اس کے علاوہ بیرسٹر علی ظفر وہ کل رات کو عاصمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے. وہاں پر انہوں نے ایک اور نیا پنڈورا باکس کھولا ہے. اچھا اعظم سواتی صاحب کا ویڈیو پیغام آپ کو یاد ہوگا, میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا سارا, جس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جاؤ جو ہے وہ مذاکرات کرو. اس کی جو تصدیق کی ہے وہ بیرسٹر علی ظفر نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور عمران خان صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اعظم سواتی کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ فوج سے گفتگو کرے اور ان سے جا کر جو ہے وہ مذاکرات کریں. اچھا اعظم سواتی صاحب نے جب یہ کہا تھا تو بیرسٹر گوہر صاحب نے تب آ کے کہہ دیا جب وہ 2022 کی بات ہے, وہ تو تاریخی بات ہے, پرانی بات ہے, یہ تو اب کی بات ہی نہیں ہے. بیرسٹر علی ظفر نے جو ہے وہ اس بات کی اب تصدیق کر دی ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے. خیر
اس کے علاوہ اڈیالہ جیل کی جو انتظامیہ ہے اس نے ایک پریس ریلیز جناب نکالی ہے، اور اپنی پریس ریلیز میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کسی کو نہیں روکا ملاقات کرنے کے حوالے سے، ہم نے جو بشرا بی بی کی فیملی آئی تھی ان کی ملاقات کروائی، ہم نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ملاقات کروائی، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے عمران خان صاحب کی بیٹوں کی بھی واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے عمران خان صاحب سے بات کروائی ہے آج، اور بہرحال یہ تاثر انہوں نے کہا کہ جی بالکل غلط ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کسی کو ملاقات نہیں کروائی۔ بہرحال اوبویسلی علیمہ خان صاحبہ کی دیگر بہنوں کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگ جو ہے ملاقات کر لیں، لیکن علیمہ خان صاحبہ کو نہیں کہا گیا کہ ان کی ملاقات ہوگی، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے ان کی بہنوں کی بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ مشال یوسف زئی وہ بھی بڑے غصے میں نظر آ رہی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پارٹی کے اندرونی عناصر کے مرہون منت خان صاحب تک رسائی محدود کر دی گئی ہے، خان صاحب کی فیملی کی ملاقات بھی اس لیے نہیں کرنے دی جا رہی کہ خان صاحب تک سچ نہ پہنچ جائے، بہت سی چیزیں خان صاحب سے چھپانے اور ان کا بیانیہ روکنے کے لیے تمام تر توانائیاں صرف کی جا رہی ہیں تاکہ گڈی گڈی کھیلا جائے۔ میری بھی ملاقات انہی عناصر نے روک رکھی ہے، بیچارے کل میرا نام لسٹ میں دیکھنے کے بعد ساری رات منتیں ترلے کرتے رہے کہ ہر صورت میری ملاقات روکی جائے، اتنا ڈر ہے مجھ سے۔ تو مشال یوسف زئی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اتنا ڈر ہے مجھ سے۔ خیر یہ اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSP KG نیوز۔